अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुमअतुल मुबारक का दिन है और आज का जो खूबसूरत दिन है, बाबरकत दिन है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप गुजार सकें और लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करें, अपने लिए भी आसानियां पैदा करने की कोशिश करें। बहरहाल जी, शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे, डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट बहुत अहमियत का हामिल है। पहली आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जो कि एक बहुत खुशाइन अमल है। हम अगर हेल्थ सिस्टम की बात करें तो यकीनन उसको बेहतर बनाना वक्त की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और हुकूमत वक्त भी इस वक्त यही चाह रही है कि जो ग्लोबल हेल्थ समिट के थ्रू ये जो बात की गई और एक अहम मसला जो कि पूरी दुनिया फेस कर रही है उसे उजागर किया, तो यकीनन ये काबिल सताइश है। इसे भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम्दो नात की अहमियत क्या है और यूथ को किस तरह इस तरफ माइल किया जाए, और ख़ास तौर पर इसे एज़ करियर अगर बनाने की किसी की चाहत है तो उसे किस तरह करियर बनाया जा सकता है, इसे भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। बेगैरत दहशतगर्द छुप कर हमला करते हैं, बिलों से बाहर निकल कर लड़ें, जवाब देंगे, हम डरते नहीं। 10 बार हमला करें, हम 1000 बार जवाब देंगे। अब ये दीन के नाम पर किसको डराते हैं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ऐसा कहना था निगरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब का। और बहुत क्लियर स्टेटमेंट जो कि हम देख रहे थे कि माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत खुलकर फ्रंट लाइन पर आकर ये बात की है और सरेआम बता दिया कि पाकिस्तान जो है वो किसी से डरता नहीं है, मुसलमान किसी से डरता नहीं है, और ये जो दहशतगर्द अनासिर हैं इन्हें अब हराना और इन्हें अपने मुल्क से बाहर धकेलना यकीनन पाकिस्तान हुकूमत की और हमारे अस्करी इदारों की अव्वलीन तरजीह है। तो एक बहुत क्लियर स्टांस है, ऐसा कहना था प्राइम मिनिस्टर साहब का। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार से आप खिताब कर रहे थे और हमने देखा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी खुलकर जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। यकीनन हर पाकिस्तानी जो है वो भी ये चाहता है कि अब दहशतगर्दी का जो एक मसला था, पाकिस्तान ने कई दिहाइयों से इसके खिलाफ जंग लड़ी है, ये अब ख़त्म होना चाहिए, और यकीनन हर पाकिस्तानी अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने मुल्क के साथ खड़ा है। डेफिनेटली हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ फरहान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इम्तियाज़ साहब कैसे हैं? बहुत अल्लाह करम। इम्तियाज़ साहब, दो टोक लफ्ज़ों में 10 हमले करें, हम 1000 बार जवाब देंगे। यकीनन ये बड़ी एक क्लियर स्टांस और क्लियर स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पहली मरतबा हुआ इस गवर्नमेंट में कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस और 1 सेकंड का इजाफा नहीं किया गया, और कहा कि भाई आपने वापस जाना, हैव टू गो वाली बात पॉलिसी आई। अब यही क्लियर कट पॉलिसी है, और मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को नहीं, हम सबको इस तरह खड़ा होना पड़ेगा और पढ़ना चाहिए। 40-42 साल हो गए हमें, ठीक है ना। अब तो अमेरिका में जो सेक्रेट पेपर थे जो रिलेटेड टू अफगानिस्तान, वो भी सब ओपन हो गए कि किस तरह से वहाँ पे ये सारे काम किए गए। और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात ये होती है कि दहशतगर्दी ज़्यादा पाकिस्तान में रिलीजन के नाम पे होती है, मज़हब के नाम पर होती है, और दूसरों के ख़िलाफ़ भी इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें सारी की सारी चीज़ें पॉइंट आउट हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद हैं सारे, कि इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है। ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान है, उसमें अफ़गानिस्तान के एक पूरा एक ग्रुप है जो उसको सारा लीड करता है, सपोर्ट करता है। तो मैं समझता हूँ क्लियर इंस्टांस की ज़रूरत थी, है और रहेगी जिस तरह से हुए। तो अब मैं तो हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि अगर अपने बच्चों का और अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो आपको अपने इदारों से, अगर इख्तलाफ भी रखते हैं आप भले रखें जी, उनकी आँख, कान और नाक का किरदार आपको अदा करना पड़ेगा कि जहाँ अराउंड में आपके दरमियान में कोई भी दहशतगर्द मौजूद है या उसका सहूलतकार मौजूद है, उसको पॉइंट आउट करके आपको बताना चाहिए। और मैं ये भी बार बार हम कहते हैं कि भाई अगर आप डरते हैं कि आपको मोबाइल फ़ोन नंबर कहीं आ जाएगा, जी। आप एक सादा कागज़ पे लिखें, सादा लिफाफे पे लिख दें, ISI, MI, IB, जो लिखना चाहते हैं लिख दें, और उसको लेटर बॉक्स में डाल दें, वो डिलीवर हो जाएगा। डिलीवर होगा तो वो इदारे अपना काम शुरू कर देंगे। ये सबकी जिम्मेदारी है। अब देखें ना, वो पुलिस दरबार से था, और मैं समझता हूँ वहाँ जाना भी एक अच्छी बात थी, क्योंकि 3 से 4 रिसेंट पास्ट में 3 से 4 अटेम्प्ट हुए हमारे, यानी फोर्सेस में तो होते हैं, पुलिस के ऊपर भी हुए। आपने देखा 2 या 3 महीने पहले वो पुलिस लाइन में जो मस्जिद के अंदर ब्लास्ट किया गया था और शहादतें हुई थी, और दूसरे तो मैं समझता हूँ कि होता है, बाज़ लोग इस बात को फोर्सेस के से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। तो मैं कहता हूँ फोर्सेस तो हमारा एक हिस्सा है ना, हमारा हिस्सा क्या, हमारे फ्रंट लाइन के मुहाफिज भी है हमारे, और सारी चीज़ें। तो हमें अपने इफ़ और बट से निकल के वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। अगर इफ़ और बट है ना, तो फिर इफ़ और बट में फिर आप शिकायत नहीं करें, आप किसी से भी शिकायत नहीं करें,
نہ اسٹیٹ سے آپ شکایت کریں، نہ اپنے حکمران سے کریں، نہ کسی، آپ نے اپنا کردار بھی ادا کرنا اچھا امتیاز صاحب، اسٹیٹ سے شکایت آپ نے جملہ کہا کیونکہ میں ظاہر اسی سے ریلیٹ کروں گا. ہم اکثر شکایت کرتے ہوئے کتراتے نہیں ہیں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ عسکری ادارے ہوں، چاہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں. شکایت اور گلے ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اپنی سوشل رسپانسبلٹی جہاں کلیم کرنے کی بات آتی ہے وہاں نہیں کرتے، جہاں اپنی نہیں کرتے ہم نے نبھانا ہے وہاں نہیں نبھا پاتے. ایسا کیوں ہے یہ؟ دیکھیں یہ ایک ہم نے ایک بہت سارا جو ایک ہمارے یہاں رہا نا، اس سے ایک وتیرہ بنا لیا اس بارے میں بات کرتے ہوئے. اور دیکھیں آپ مشرف صاحب سے ہم تو گرفتار بھی ہوئے، مشرف صاحب کی ایمرجنسی کے خلاف ہم نے احتجاج کیا پریس کلب کے سامنے، اور 209 ہم صحافی گرفتار ہوئے تھے. اس کے باوجود دیکھیں یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں بیرون ملک پولیٹیکل اسلم لینے کے لیے ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ہم 100% نہیں کہہ سکتے، تو 10% 20% ہے تو صحیح نا یہ ساری چیزیں. تو دیکھنا چاہیے اگر میرا فیوچر میرے اسٹیٹ کی یعنی کہ قیمت پہ بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے اگر وہ بے غیرت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں پرائم منسٹر، تو پھر مجھے بھی اپنے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے کہ اسٹیٹ کی جو ریسپانسبلٹی آپ نے کہی وہ بھی، اور اسٹیٹ کی جو ایک وقار ہے نا وہ بھی ہم سب نے سامنے کرنا ہے نا. اچھا جب یہ ہم گفتگو کرتے ہیں یا کوئی ہوتا ہے یار آپ تو ڈر گئے یا فلاں اس میں کر کے، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کی بےہودگی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کراس کریں گے تو آپ پھر تیار رہیں، ہر چیز کے لیے تیار رہیں کہ سامنے آپ سخت الفاظ بات کر سکتے ہیں، کریں، آپ کا رائٹ ہے. آپ کو میرا بھی رائٹ ہے کہ میں آپ سے سخت لہجے میں گفتگو کروں مجھے، لیکن الفاظ کا چناؤ اور اپنے عمل کا چناؤ بھی اس کو اسی طرح رکھنا پڑے گا. نہیں تو آپ کو یہ رائٹ ہے تو پھر ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے ساری چیز. بالکل صحیح. اچھا اگر ہم بات کریں قربانیوں کی، تو چاہے وہ پولیس ہو، رینجرز ہو، پیراملٹری فورسز ہوں، کوئی بھی ہماری پاک افواج ہوں، قربانیاں بے شمار ہیں ہمارے سامنے. اتنے رول ماڈلز ہیں کہ ہم اگر انہیں اسٹڈی کریں یا پڑھنا چاہیں تو میرے خیال سے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے گا. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم یہ جب دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا جو رویہ ہے، جو تاثر ہے، کہ خاص طور پر ماضی میں ہمیں مثال ملتی ہے کہ ہماری عسکری اداروں کو بہت زیادہ ٹارگٹ بھی کیا گیا، پھر اس کے بعد بہت زیادہ ابھی بھی کیا جا رہا ہے مسلسل. یہ کتنا افسوسناک ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں میں اس لیے پہلے ہی میں نے کہا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اب اگر پرائم منسٹر آئیں یا فورس کے ہمارے جوان آتے ہیں نا تو ہمیں بھی اس طرح سے آنا ہے. بالکل آنا ساری باتیں ہم نے کرنی ہے. ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. نہیں میں حل نہیں ہوں گے. اگر آپ ایک لمحے میں بلیم کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سولڈ ریزن ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی ہے. اب اس کے اوپر ایک کھل کے ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے. یہ ڈبیٹ آپ کرتے ہیں نا تو اس میں سمجھتا ہوں یہ خاص طور پہ ٹیررزم جو ہمیں یعنی امپورٹ بھی کرتے ہیں، ہمارے کو جو ہمارے نیبرز ہیں خاص طور پہ ہندوستان وہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے ہمیں، تو اس پہ ایک دفعہ کھل کے بات ہونی چاہیے کون کہاں کھڑا ہے، تاکہ اس کے بعد ہم ایک ڈائریکشن ایک لائن ڈرا کریں. اور لائن ڈرا تو ہے، ہم اس کو بس ٹارگٹ نہیں کرتے، سامنے بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے کہ بھائی آپ ہیں. شکایات لا محالہ بہت ساری ہو سکتی ہے. شکایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا، وہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن تنقید کا مطلب تضحیق بھی نہیں ہو سکتی. آپ کسی کو تنقید برائے اصلاح، میرے خیال سے تنقید برائے اصلاح ہو، آپ تنقید بھی کریں، سالڈ گراؤنڈ پہ کریں. شکایت ہونی چاہیے، شکایت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا. صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا جی، موونگ آن ٹو آر نیکسٹ اسٹوری. آئی ایم ایف نے پاکستان کو $700 ملین دینے کی منظوری دے دی، اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان نے بڑا پرو ایکٹیولی، چاہے وہ حکومت وقت ہو، پچھلی گورنمنٹ ہو، بڑا پرو ایکٹیولی فالو کیا گیا کہ آئی ایم ایف کو جو ناراضگیاں تھیں وہ دور کی جائیں، جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی خاص طور پر انہیں بھی پورا کیا جائے. ڈیفینیٹلی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا خوش آئند ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے عام انتخابات سر پر ہیں، آنے والے ہیں چند ہی. دیکھیں یہ بالکل خوش آئند ہے، لیکن اس میں بھی اگین میں کہوں گا یہ ہمارے خلاف انٹرنیشنلی فائنانشل ٹیررزم بھی ہوتا ہے. یہ اس طرح کے ہمیں سپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بالکل ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قوم بھی تیار ہے. لیکن ہماری جو بزنس کمیونٹی، بعض اوقات ہمارے اپنے دوست ہیں قریبی، اب وہ ناراض بھی ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بزنس کمیونٹی کو ہمارے بھی کھڑا ہونا پڑے گا ساتھ. اس طرح سے بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. آئی ایم ایف ٹھیک ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے، چونکہ انٹرنیشنل ہم نے جو ان سے ایگریمنٹ کیا اس کو فلفل کرنا ہے. اب نیکسٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہوپ فلی میں تو بہت ہوپ فل ہوں کہ اب آئندہ کوئی ایگریمنٹ اس طرح کا نہیں. اب ظاہر ہے کہ تو پورا ایک کنٹینیویشن چل رہی ہے، اور نیڈ تھی ہماری انٹرنیشنلی کہ ہم اس طرح کھڑے ہوں. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ وہ جو $3,000 ایک دکان کے اوپر، 3 سے 5 ہزار روپے کہ ایک بڑی اچھی شو روم ہو،
5,000 और 3,000 ये लगाना चाहिए हुकूमत को, ये केयर टेकर गवर्नमेंट को ही कम अज़ कम ये रिस्क नहीं है ये आप अपने पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, क्योंकि मेजर्स किया गया कि मिनिमम 1 करोड़ आपके पास शॉप्स हैं। अच्छा देखिए, अगर 3,000 रुपये एक शॉप वाला ले रहा है तो 100 रुपये रोज़ है ये। जी जी, 100 रुपये रोज़ का मतलब है 10 ग्राहक से आप 10 रुपये ले सकते हैं। कभी मुझे भी तो ईमानदारी दिखानी है ना स्टेट से कि मैं भी खड़ा हो रहा हूँ। अब हम रोते यहाँ 2 बजे से पहले कोई दुकान खोलने को तैयार नहीं है। जी जी, वो बोलते जी वो पूरी दुनिया, तुम तो गैर कारोबार शरई नहीं काम है बोलते हैं। गैर शरई काम भी कर रहे हो, गैर कानूनी भी काम कर रहे हो। सुबह से खोलेंगे आप पूरी दुनिया में, अभी दुबई चले जाए, आपकी इस्लामाबाद की फ़्लाइट है, बिल्कुल दुबई की भी फ़्लाइट है, आप जाएँ अभी आपको पूरे बाजार खुले हुए मिलेंगे, मगरिब के बाद बंद मिलेंगे आपको सारे। तो ये सबको खड़ा होना कि अगर 1 करोड़ है, अगर 3,000 का एवरेज रखा जाए तो 3,000 करोड़ रुपए आपको माहाना मिलेंगे। 12 या 36,000 करोड़ आप साल में जमा कर लेंगे, क्योंकि ये इज्तिमा से आप करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर हम इस पे भी खड़े हो जाते हैं, इस पे भी लड़ने को। वो दुकानदार ने अपने बिजली के बिल में 5,000 रुपये 10,000 रुपये माहाना का इजाफा कर लिया, वो उसको बर्दाश्त है। जी जी, वो जो है कि आपको कंट्रीब्यूट करना था 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, मुल्क के लिए, ये हमें करना पड़ेगा, इसके बगैर कुछ नहीं। और लोग, मैं फिर अगेन कहता हूँ, पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था, हमारे यहाँ कहा जाता है कैपिटल फ्लाई हो रहा है, कि कोई 1 रुपया फ्लाई नहीं हो रहा, पार्क जरूर हो रहा है। मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, रिबेट ले लेता हूँ, और जो मेरा डॉलर वहाँ से आना होता है, मैंने हांगकॉन्ग में, बैंकॉक में, दुबई के अंदर पार्क करके रखा हुआ है। मेरा पैसा है पाकिस्तान का, आपने क्यों कर दिया? आप उसको ले आए, एक दफ़ा आप पाकिस्तान के लिए खड़े हो, सही। फिर आप देखें पाकिस्तान तो आपके साथ खड़ा हुआ है, खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा हो जाएगा, आप उसको मुस्तकम करें। तो ये जिम्मेदारी मिडिल क्लास की इतनी जिम्मेदारी बनती नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास उससे ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। देखिए, मेरा और आपके जो तनख्वाह मिलती है सबको पता है जी, वो वैसे ही कट जाते हैं, पैसे सारे उसमें कट जाते हैं। मुझे उस पर अफसोस भी नहीं है कि ज़ाहिर है कि जो मेरा एक है मुझे देना है, मुल्क के लिए जा रहा है। लेकिन जो इतने बड़े बड़े लोग फैसिलिटीज़ लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं। गैस का आजकल बुरहान चल रहा है, जिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को दी जाती है, हमने उससे हिसाब नहीं लेते। भाई वो आप क्या बेनिफिट दे रहे हैं? आप सब्सिडी में आप गैस ले रहे हैं, यानी वो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि अगर 10,000 की कोई आबादी 1 महीने में इस्तेमाल भी करे ना, उतना गैस नहीं होता जितना वो पर डे के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं चूंकि जाहिर है हम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस करते हुए इसकी रोशनी में अगर मैं सवाल करूं तो पिछले कुछ चंद माह का अरसा हम देख रहे हैं, जब से निगरान सेटअप भी आया, बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। हम देख रहे थे कि एक तो इम्पॉसिबल की कैफियत थी, करीब करीब कि हमें लगता था कि शायद ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी। डॉलर को नीचे लाना, फिर उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस की कमी, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि माफियाज जितने भी ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन्स किए गए, अफगान ट्रांजिट को मॉनिटर किया गया। डेफिनेटली बहुत बड़ी काविशें हैं। अगर इस पर रोशनी डालें तो यकीनन जो आने वाले चंद माह हैं उन्हें किस तरह देखेंगे? यार ये इम्पॉसिबल ना, मुझे अपने टीचर याद आ गए, वो इम्पॉसिबल को अलग-अलग लिखते थे, आई एम पॉसिबल, इस तरह से करके लिखते थे और बोलते थे भाई ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। तो वो बड़े इस अंदाज में बात करते थे, तो मैं तो उसको वो समझता हूँ, बड़ा मोटिवेटिंग होता है, बहुत मोटिवेटिंग होता है। और ये कोई इम्पॉसिबल चीज है ही नहीं दुनिया में, सिर्फ ये है कि आपको मौत नहीं आएगी, बस ये इम्पॉसिबल है कि आपने आनी है। आपकी लाइफ 150 साल भी हो गई ना तो आपने उसको, इसके अलावा कोई चीज वो नहीं है कि जी पॉसिबल हो। तो आप पॉसिबल, अब आपको अपने करेक्टर से करना है, अपने मामलात से करना है। कल एक प्रोग्राम हुआ है मिसाल के तौर पर औरंगी टाउन के इलाके में, एक छोटा सा है 11:30 का इलाका कहलाता है, वहाँ पे एक स्कूल है, 13 बच्चियों ने A1 ग्रेड से क्लियर किया है, और बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात। और उसमें 10 बच्चियां ऐसी हैं जो 1 जो ग्रेड है ना उसके अंदर है, यानी एक इतने मज़ाफात इलाके में बगैर उसके आउटस्कर्ट्स में वो उसमें। तो इसका मतलब आपके पास है, आपकी बच्चियां जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा। एक दफा यहीं पे डिस्कस किया था, जो उन्होंने एक ऐनक बनाई है कि जो आपको वार्न करती है, सिर्फ वो एक हमने सामने आया था, लेकिन ये पूरी टीम थी बच्चों और बच्चियों की, जिन्होंने कई एक इस तरह की क्रिएशंस की है। और अभी वो स्कॉलरशिप पे या स्पॉन्सरशिप के ऊपर इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। तो हम सारे मौजूद हैं। हमारे एक प्रेस क्लब के दोस्त हैं, जंग फोरम में इंचार्ज है अकरम खान साहब, उसकी बेटी है दरमा, वो आई हुई थी। हमने क्लब में हमने 1-2 रोज पहले उसके ऑनर में एक प्रोग्राम रखा हुआ था। फिजिक्स के अंदर वहाँ PhD कर रही है, और वो बच्ची इतनी सी बच्ची जो बातें कर रही थी, हम तो देख के बड़ा हमें खुशी हो रही थी, बड़ा प्राउड। हमने कहा यार ये तो माशाल्लाह जो हमारे सामने खेलती थी यहाँ क्लब में आके, आप वो कर रही है। तो हमारे यहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं, अवेलेबल है। अब बात यह है कि उसको ऊपर से मैच्योर करने की जरूरत है और हमें करना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए।
بھائی دیکھیں آپ کو اب میرے بیٹے صاحبزادے جائیں گے اگلے سال بار اٹلا کے لیے اس میں، جی جی اب وہ جس طرح گفتگو کرتا ہے، جو باتیں اس میں بتا رہا ہوتا ہے، وہاں اتنا مہنگائی کے جی ابو جو ہے نا ایک ویک کا اتنا جی جی رینٹ ہے ایکسپینسز فلاں ہیں، ہے، ہاں بالکل. تو میں بھی پاکستان کو کمپیئر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا ادھر تو کچھ بھی نہیں ہم تو ہے، مفت میں رہ رہے ہیں. ادھر تو کچھ بھی نہیں جی بالکل ہے. ایسے تو ہی ہے. بات یہ، لیکن وہی آمدنی والا جی معاملہ جی ہے جی کہ آمدنی جو ہے ہم نے آمدنی بڑھانی ہے، مہنگائی کا رونا اب چھوڑ دینا چاہیے ہمیں. صحیح. اب آمدنی کیسے ہم نے بڑھانی ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی اور میں سے چاہیے. اس خود میں بھی بزنس کوشش کرنی کمیونٹی ہوگی. ہم خود شاید بھی کریں. بالکل ایک نٹ شل میں بیٹھ کے بہت لیزی اور لیتھارجک رویوں میں بیٹھ کے ہیں. ہمیں ان سے باہر نکلنا ہوگا. بالکل نکلنا ہوگا آپ کو کام. جب میرا پڑوسی یا میرے کلاس فیلو اب ایک اچھے مقام پہ کھڑا ہے تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کیسے کھڑا ہے، مجھے اس سے گفتگو بھی کرنا ہے، مجھے وہ راستہ اپنانا چاہیے لیکن پازیٹیو سائڈ سے، کہ نیگیٹو تو ہر آدمی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. امتیاز فرحان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وقت نکالا شکریہ آپ نے. امتیاز فرحان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے گلوبل ہیلتھ سمٹ پر. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. توانائی کا سمجھداری سے استعمال، ملک روشن اور خوشحال. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ہائی لائٹس یا HID لائٹس دوسرے مسافروں کے لیے دوران ڈرائیونگ تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں؟ براہ کرم دوران ڈرائیونگ لائٹس لو رکھیں تاکہ دوسرے مسافروں کو آسانی رہے. محتاط ڈرائیونگ، محفوظ سفر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم بات کریں گے ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا مائل سٹون پاکستان نے اچیو کیا ہے. پہلی عالمی ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا انعقاد ہوا جس کو چیئر کیا گیا پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے. انہوں نے ایڈریس کیا اور بہت دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا جی کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اب دنیا کو یہ باور کرائیں کہ انکلوڈنگ پاکستان اور پھر باقی جو دنیا کے ممالک ہیں وہ ہیلتھ چیلنجز سے گزر رہے ہیں اور انہیں کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس سچویشن کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. خاص طور پہ ہم نے دیکھا جو پینڈیمک کی صورتحال تھی اس کے بعد ایک عجیب طرح کی کیفیت جو ہے وہ رونما ہوئی، اور پھر جو دیگر بیماریاں تھیں خاص طور پر جو وائرسز کا ایک آؤٹ بریک ہوا، یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے. ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بہت سی کاوشیں حکومتوں کی طرف کی جا رہی ہیں، وہاں سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ اور انڈیویجولز بھی بہت زیادہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہیلتھ کی سچویشن ہے، خاص طور پر صحت کا جو تعلق ہے، جتنے بھی اس سے جڑی ہوئی سیکٹرز ہیں انہیں بہتر بنایا جا سکے. بہرحال جی کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کو بھی مینشن کیا پرائم منسٹر صاحب نے. اور یقیناً جس طرح کی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بہت زیادہ اس صورتحال میں پاکستان بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، اس سے کس طرح باہر آیا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ڈائریکٹ ہماری ہیلتھ سے بھی جڑا ہوا ہے کہ اگر موسم کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی تو کس طرح ہم اپنی ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غفور شورو صاحب، سیکریٹری جنرل ہیں PMA پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، ساتھ ساتھ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے بھی آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب پہلی عالمی ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ یقیناً بڑا خوشائند عمل ہے. ہیلتھ، ایجوکیشن اور یہ ایسے ٹاپکس ہیں کہ جتنا بھی ان کے خلاف میرے خیال ان کے حق میں جتنی بھی بات کی جائے اتنا کم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کانفرنس کے بعد جو سچویشن پاکستان میں ہے، خاص طور پر جو
پریکٹیکل میجرز لینے کی ضرورت تھی، اس میں کتنی بہتری آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کہا. وہ کہتے ہیں نا دیر آیت درست آیت. جی تو میرے خیال میں اس وقت جو یہ اسٹیپ لیا ہے بہت ہی بڑا اسٹیپ ہے, اور گورنمنٹ کو جو بہت پہلے کچھ اس میں کرنا چاہیے تھا. دیکھیے دنیا جو ہے نا اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ کو اگر وہ ایک اندوری صاحب کا ہے نا کہ وہ لگے گی آگ تو کوئی یہ مکان میرا تھوڑی ہے, تو جہاں پہ بھی آگ لگے گی تو وہ آپ تک ضرور پہنچتی ہے. آپ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا کاربن میں 0.01% جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور وہاں کے جو کلائمیٹ چینج کی جو آپ نے بات کی تو کتنے افیکٹ ہم پہ پڑتے ہیں. بالکل ایسے ہم سب سے زیادہ افیکٹڈ ہم ہی ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ وائرس جو ہے کرونا کی مثال لے لیں, وہ کہاں پیدا ہوا تھا اور پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے لیا. تو بیسیکلی پاکستان نے یہ بہت ہی بڑا انیشیٹو لیا ہے, اور ان کو یہ بالکل میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو بھی. تو اس مد میں انہوں نے اچھا کام کیا ہے. ویسے بھی جو ہے صحت اور ایڈوکیشن کی جو آپ نے بات کی ہے, بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس پہ خرچہ بہت کم ہوتا ہے. ہم اتنا اس کو جو پریورٹی نہیں دیتے, لیکن اگر اس بار دی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے. اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی, وہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے شاید آج اخبارات پڑھیں گے آپ, تو کل ہی ہم نے ڈیٹا جو ہے نا وہ جاری کیا کہ پاکستان کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ 2018 کے بعد جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت ہی برے ہو گئے ہیں. اور بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. تو ان کو ایک بہتر بنانے کے لیے جب آپ ایک قسم کی سمٹ ہوگی تو ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہے کہ آپ کا ورٹیکل پروگرام کس طرح جا رہا ہے, اس کو کس طرح سے امپروو کیا جائے, آپ کی جو ہے نا جتنی بھی وائرل ڈیزیز ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اس سے ہمارے پاس ایک اور بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے بیکٹیریل انفیکشنز. ٹیوبرکلوسس دیکھیں آپ کو جو ہے نا اس وقت MDR سے چل کے XXDR یعنی ایکسٹینٹ سے جو ہے وہاں جا کے پہنچ رہا ہے, جو ٹریٹمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. ٹائیفائڈ آپ کا ایسا ہو گیا ہے جو کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو ان سب چیزوں کو جب آپ ایک سمٹ میں بیٹھیں گے تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. 70 کے قریب جو میرے خیال میں پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ کنٹریز ہیں, کچھ NGOs ہیں, وہ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہیلتھ سیکیورٹی, اس ٹرمینالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں جب ہیلتھ کی بات آتی ہے تو میرے خیال ہیلتھ سیکیورٹی کا جو لفظ ہے اس کو کہیں نہ کہیں مس کنسیپشن کی طرف بھی لے جاتی ہے عوام, یا پھر ظاہر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی شیڈو کے اندر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں, کیوں ہیلتھ سیکیورٹی کا ورڈ استعمال کیا گیا, یہ ذرا تھوڑا سا سمجھایا ہمیں. دیکھیے ہیلتھ سیکیورٹی اگر ایز اے انڈیویجول آپ کرتے ہیں تو وہ دیکھیے آپ بہت دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک انشورڈ جو پرسن ہے وہ زیادہ سیکیور آپ کو فیل کرنے لگتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے نا میرے پاکٹ سے کچھ دینا نہیں ہے. آپ کینیڈا چلے جائیں, آپ کے جو ہے نا تنخواہیں تو بہت زیادہ اچھی خاصی کٹ جاتی ہیں اس ٹیکسز میں, لیکن آپ کو اتنا ہی بینیفٹ ملتا ہے. UK مطلب یہ کہ وہ ممالک جو ترقی یافتہ ہیں تو وہ آپ کو سیکیور کر دیتے ہیں اپنے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بھئی آپ انشورڈ ہے, ہمارے پاس یہ ریسپانسبلٹی اب گورنمنٹ کی ہے. لیکن بدقسمتی ہمارے ہاں یہ اس کو بالکل الٹا ہے. ہمارا جو ہے وہ پبلک سیکٹر جو ہے نا وہ تقریباً 15 سے 20% سرو کرتا ہے. 80% آپ کا جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے, جس کا جو ہے نا وہ سارا مسئلہ مسائل جو ہے نا وہ اس غریب پہ پڑتے ہیں یا اس بندے پہ پڑتے ہیں جو اپنے پاکٹ سے خرچ کرتا ہے. بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تبھی ہوتی ہیں جب ایک آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم کا جو ہے مربوط قسم کا یا اچھے قسم کا نہیں ہوتا, تو اس میں کچھ فلاز ہوتے ہیں, اور تو وہ جب دور کیا جاتے ہیں تو پھر تو بہتر ہی ہوتا ہے. اور دور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. جو یہ سمٹ کا ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کے اس سسٹم میں سیکیورٹی پیدا کرنے میں اور آپ کے سیکیور کرنے میں بہت بڑا اہم کردار ادا کرے گی. کیونکہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرس ہیں وہ اس پہ اپنے ٹاکس بھی دے رہے ہیں. کل بھی میں نے دیکھا تھا, تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس پہ ڈسکس ہوں گی. تو آپ اپنے آپ کو جیسے آپ سمجھتے ہیں جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ بارڈرز پہ کیسے سیکیورٹی ہوتی ہے, تو بارڈرز پہ تو اپنی جگہ, لیکن آپ کی صحت اس سے بھی زیادہ ہے. رائٹ بالکل ٹھیک ہے. جب آپ صحت مند ہوں گے تو آپ لڑیں گے نا. جی بالکل. اب آپ کی صحت جب کمپرومائز ہوگی تو پورا سسٹم آپ کا بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اگر بات کریں گورنمنٹ ہاسپٹلس کی تو یقیناً بہت زیادہ رش بھی دکھائی دیتا ہے وہاں پہ, ظاہر فیسلٹیز بھی, اور بڑا پرو ایکٹیولی انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس وہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن جہاں پرائیویٹ سیکٹر کی بات آتی ہے وہاں پر ایسا ایک تاثر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ بہت زیادہ ہمیں صندوق بھر کے پیسے لے جانے ہیں, کوئی سرجری بھی کرانی ہے تو بہت زیادہ ہمیں پیسے چاہیے, بہت مہنگا علاج ہے. اس ساری صورتحال میں کیونکہ ظاہر ایک سوشل رسپانسبلٹی کا فیکٹر بھی ہے, وہ کہاں رہ جاتا ہے؟
ایتھیکلی تو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے یار، اس کا جواب بھی بہت بڑا ہونا چاہیے. جی لیکن دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے بہت ہی اس سمجھے کہ وہ بھاگ دوڑ والا جو سسٹم اس میں چلا رہتا ہے. آپ کو جو افراتفری والا ماحول اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا جو خرچہ ہے بیسیکلی پی ایم اے بھی یہی کہتی ہے پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ بیماری کو نہیں علاج کرنے کی ضرورت تب تک نہیں پڑے گی جب تک آپ پرائمری ہیلتھ کیئر پہ خرچہ نہیں کریں گے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ ٹرشری پہ تو بہت خرچہ کر رہے ہیں اور پرائمری پہ کر ہی نہیں. اب روبوٹک مشینیں تو آپ خرید رہے ہیں لیکن آپ کو وہاں ویکسینیشن کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے. آپ کو جو نا گاؤں میں جا کے او آر ایس کا پیکٹ نہیں ملتا جو آپ ڈائریا کو روک سکتے. آپ یہ چیزیں تو پہلا اب دنیا میں اب ریسنٹلی چائنا سے آیا ہوں, مجھے جو انہوں نے سسٹم دکھایا میں تو بہت ہی حیران ہوں کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. کیا ان کے حالات تو ہم سے بھی بہت برے تھے. تو اگر آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے پرائمری سے آپ اسٹرانگ نہیں کریں گے, سیکنڈری پہ زور نہیں دیں گے, تو ٹرشری آپ کا اسی طرح سے لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے. اور وہ دیکھیے ٹرشری کیئر اصل میں بنایا کس لیے گیا تھا, آپ کی وہ بیماریاں جو نیچے سے ہوتے ہوئے جب آپ کے اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو گیا سپوز, تو اس کو آپ ایڈمٹ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے چاہیے. کسی کو جو ہے کوئی بڑی سرجری کرانی ہے تو اس کے لے آئے. لیکن ہمارے ہاں زکام کا, بخار کا, فلو کا پیشنٹ جو لائن میں لگا ہوتا ہے وہ بھی ٹرشری کیئر میں. تو آپ اپنے بنیادی جو یونٹس ہیں ان کو اتنا اسٹرانگ کریں, پرائمری ہیلتھ کیئر کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ وہ اوپر تک پہنچے ہی نہیں, تب آپ کے جو جتنے بھی فنڈس ہیں وہ پراپر یوز ہوں گے, اور پراپر یوز ہوں گے تو اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا ملے گا. دوسری آپ جو آپ نے بات کی نا, بالکل میں 100% نہیں 200% آپ سے متفق ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو ہے وہ بہت بڑے ایشوز ہیں کہ آپ ٹرک بھر کے جائیں یا کچھ کر کے جائیں تبھی یہ مسائل ہیں. تو اس کا بھی جو ہے نا ایک اچھا سا سسٹم ہے, وہ سسٹم اگر اپنا فعال ہو جائے, کام کرنا لگے, ظاہر ہے ہر ادارہ جو ہے نا اپنا پراپر کام کرے تو یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. ان کے بھی جو ہے نا وہ کٹ لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی اس سے بیان جو ہے نا آپ نہیں جا سکتے, یہ پیشنٹ جو آیا ہے اس کا خرچہ اتنا ہی ہونا چاہیے, اس سے بیان. تو وہ ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے ضرورت ہے. وہ ہیلتھ کیئر جو پورا سسٹم ہے اس میں انوالو ہوگا, اس میں بہت سارے ادارے ہیں, صرف ایک کام نہیں ہے ہیلتھ کا, تو سب ادارے مل کے کریں گے تو انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم بات کریں پینڈیمک سے پہلے کی صورتحال, کیونکہ اتنی بڑے پیمانے پر ہم نے دیکھا کہ دنیا بند ہوئی, لاک ڈاؤنز بھی ہوئے, وائرس کا جو انفلکس تھا وہ اس کی شدت بہت زیادہ تھی, بہت سی اموات بھی ہوئیں, اس کے بعد کے جو ڈائنامکس ہیں اس کو سمجھنا اور پرکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو ایک ہیلتھ کیئر سسٹم دنیا میں چل رہا تھا پری کووڈ اگر بات کی جائے تو وہ بالکل بدل جاتا ہے آفٹر کووڈ. اس پر کچھ خاص ریسرچ یا کام کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے؟ دنیا میں تو کام ہو رہا ہے بالکل, اسپیشلی چائنا تو بہت کام کر رہا ہے اس پہ, کیونکہ میں آبزرو کر کے آیا ہوں خود, مجھے پتہ ہے, لیکن باقی ممالک بھی کام کر رہے ہیں. اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو اثرات پڑے ہیں ہمارے پورے سسٹم پہ تو وہ کس طرح کے ہوئے, اور اس کو ہم کیسے جو بچ سکتے ہیں اور امپروو کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے نا, ایک آپ کو اچھا سا سبق دے کے جاتا ہے. بالکل ایسے آپ سیکھتے بھی ہیں. آپ کو یہ کووڈ بھی سکھا کے گیا, بہت ساری چیزیں سکھا کے گیا. تو یہاں پاکستان میں کیونکہ اتنا آپ کو پتہ ہے ہیلتھ کیئر سسٹم اچھا نہیں تھا, لیکن الحمدللہ میرے خیال میں سب سے کم کیئلٹیز جو ہے پاکستان میں ہوئی ہیں دنیا کے اندر. WHO نے اس کو اپریشیٹ کیا, اس وقت کی گورنمنٹ نے بھی کچھ, اس ٹائم کی حکومتوں نے بھی کافی ڈراسٹک تو ظاہر چیزیں جو تھیں, ہم جو پی ایم اے بالکل گراؤنڈ پہ تھی, اور سب سے پہلے جو ڈاکٹر کو بچانے میں جو کردار تھا وہ پی ایم اے کے تھا. نو ڈاؤٹ پی پی ٹی جو ڈاکٹرز بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جس طرح پوری سچویشن. جی اس وقت جو صورتحال تھی اس میں جب ہم نکلے تو ہم ان سے بہت کچھ سیکھ کے نکلے ہیں. بالکل. تو آگے جو ہے ہمیں ان سب چیزوں کو فیس کرنے کے لیے ہمیں ایک جو ہے نا طویل مدت کی جو ہمیں جو ہے ایک پلاننگ کرنی پڑے گی, فیوچر میں ہمیں کس طرح سے اس طرح کے ڈیزاسٹر سے رکنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اب ہم ابھی بھی تیار نہیں ہیں, ابھی بھی اس جگہ پہ, کیونکہ ہمیں بہت سارے سینٹرز ڈیولپ کرنے پڑیں گے اس طرح کے. ایک جو کراچی کے اندر بہت بڑی چیز اچھی ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیپا چورنگی پہ انفیکشن سینٹر بنا ہے, جس نے بہت بڑا رول ادا کیا. اسی طرح سے کیونکہ جب آپ اس طرح کے ڈیزاسٹر میں آ جاتے ہیں نا, تو وہ چھوٹے چھوٹے ادارے جو ہیں نا وہ تو بیچارے پورے کولیپس ہو جاتے ہیں, پر اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ادارے بھی جو ہیں وہ برڈن برداشت نہیں کر سکتے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ فیوچر کے لیے اس طرح کی چیزیں بنائیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق کیونکہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سے ہے, میں اگر بات کروں ہیلتھ کے حوالے سے, اگر جو اقدامات کیونکہ ظاہر حکومتیں تو بہت کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو اجاگر کیا جائے. ہیلتھ کیئر جو سیکیورٹی سمٹ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. گلوبلی اگر دیکھا جائے تو دوسرے ممالک کو انوالو کرنے میں, پھر اس کے بعد
ان کو بتانے میں کہ پاکستان کس طرح افیکٹ ہوا ہے، جو کلائمیٹ چینجز ہیں اس کے حوالے سے کیا جو فیوچر تھا یا جو ہمارا پاسٹ رہا ہے وہ کس طرح امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ وقت کی اہم ضرورت بھی تھا اور اس کے بعد جو ایک سوشل اویئرنیس کریٹ ہونی چاہیے تھی وہ کچھ ہو پائے گی عوام میں بھی خاص طور پر؟ جی بالکل ہو پائے گی، اور میرے خیال میں اس کا امپیکٹ تو ضرور آئے گا، سوسائٹی پہ بھی آئے گا اور گورنمنٹ پہ بھی آئے گا۔ جی جو آپ نے بات کی، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن جو ہے نا ورلڈ میڈیکل ایسوسیشن کا ایک رکن ہے، رائٹ، تو ہم نے آلریڈی جو سمٹ میں بات کر رہے ہیں یہ ہم کر چکے ہیں۔ ایک دوسری جو ہے ایشین اوشیانو کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کو سیماؤ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا ایک جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ چیئرمین تھے، ریسنٹلی جو ہے نا انہوں نے ان کو اس کے جو ٹینیور وہ پورا کیا، تو اس کے دوران بھی ہم نے یہ ساری جو سمٹ میں اس وقت جتنی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں اس لیول پہ بھی، اور ورلڈ میڈیکل ایسوسیشن بالکل اس وقت آن بورڈ ہے، ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں کام کرنے چاہتے ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں اس کے، اور سیما والے بھی کام کر رہے ہیں۔ وہ ابھی ڈیزاسٹر جو آئے ہوئے 2-3 فلڈ کے جو صورتحال اس میں تو سیما آن بورڈ تھا اور انہوں نے بہت ہماری مدد کی بہت سارے جگہوں پہ جا کے، تو ظاہر ہے ان میں بھی اویئرنیس ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایشوز ہیں تبھی تو آتے ہیں نا، ورنہ دنیا کیوں آپ کے پاس آئے گی؟ لیکن دنیا کے جو اس وقت جو ممالک ہیں وہ جہاں کام کر رہے ہیں، جو جتنے بھی NGO آپ کے ساتھ آئے ہیں، میرے خیال میں یہ بہت ہی گولڈن اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کے لیے، مطلب ہم سب لوگوں کے لیے، کہ ہم جو ہے نا ان کو یہ پورا اپنا سمجھا سکیں کہ اصل میں جو ایشوز جو ہے نا وہ صرف ہمارے اپنے نہیں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کے ہیں، تبھی ہم جو ہے نا اس کو اویئرنیس کا جو ہے نا وہ تو میرے خیال میں میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس سے تو بہت بڑا فرق ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال اور پھر ہم اسے ریپ اپ کریں گے، سوشل اویئرنیس کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ کیونکہ آپ جیسے جو ادارے ہیں بہت فعال کردار ادا کرتے ہیں کیمپینز چلانے میں، پھر اس کے بعد عوام کو یہ بتانے میں کہ چاہے ڈینگی آ گیا ہے، ملیریا آ گیا ہے تو کس طرح اس کی احتیاطی تدابیر کی جائیں، عوام پر یعنی ہم لوگوں پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسے کلیئرلی اس میسج کو اپنائیں اور پھر اس کے بعد اپنی جو روزمرہ کی زندگیاں ہیں وہ آسان بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ اسے مزید مشکل بنایا جائے اور فار گرانٹیڈ لیا جائے اس ساری سچویشن۔ بات تو آپ کی بالکل 100% صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ لوگوں کے بہت سارے مسئلے ہیں۔ ایک میرے پاس ایک میرے پاس پیشنٹ ہے، میں آپ کو چھوٹی سی کہانی بتاتا ہوں، 2 منٹ۔ وہ آئی تو اس کی HB جو ہے نا 5 تھا، HB مطلب ہیموگلوبن بہت کم تھا، تو میں نے اس کو کہا بیبی آپ جو ہے نا کچھ کھائیں، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کیا کھاؤں؟ تو میں نے اس کو 2-4 چیزیں بتائیں کہ یہ کھائیں۔ اس نے کہا کہ میرا میاں جو ہے نا وہ رکشہ چلاتا ہے اور ہمارے 6 بچے ہیں، 7واں بچہ جو ہے نا میرے پیٹ میں ہے، اور رکشہ چلانے والے کے کیا کمائے گا کہ وہ مجھے کھلائے گا کہ 6 بچوں کو کھلائے گا؟ بات یہ ہے کہ اویئرنیس کی بات جو آپ نے کی نا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اداروں کا بھی بہت رول ہے۔ بالکل ٹھیک، فیملی پلاننگ پراپر کام کرنا شروع کر دے، یہ 7 بچے نہ پیدا ہوں تو میرے خیال میں 2 بچے کا تو رکشے والا بھی پورا کر دے گا، پاپولیشن کنٹرول میں بھی بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ دوسری ہماری ایڈوکیشن کا جو حال ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، تو بہت ہی بڑا دنیا کے اندر سب سے زیادہ فوکس ہی اسی پہ کیا، WHO کا ایک جو وہ کہتے ہیں جو نکات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، آپ سوشل جو اویئرنیس اور ہیلتھ اویئرنیس پہ زیادہ سے زیادہ کام، پرائمری ہیلتھ کیئر کا ایک یونٹ ہے ان کا، یہ فیکٹر جتنے بھی آتے ہیں اس میں سے یہ ایک پہ ہے، تو آپ ان سب لوگوں کو جب یہ چیزیں بتائیں گے تو 90% نہیں تو آپ 9% تو کریں گے، پر 9% جو ہے نا وہ بھی بہتر ہے، لیکن نہ ہونے سے بہتر، تو یہ بہت بڑا جو ہے نا میرے خیال میں اثر پڑے گا عوام پہ اور لوگوں پہ، اور اس کا اب زیادہ سے زیادہ جو ہے نا استعمال ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر غفور شورو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، اور یقیناً جہاں اویئرنیس کی بات آتی ہے وہاں میرے خیال سے سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم کس طرح ایک بہتر اور صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں جنہیں کرنا بہت ضروری ہے، آئی تھنک روزمرہ کی لائف کو بہتر بنا لیں تو پھر یہ ساری سچویشن بہتر ہو سکتی ہے۔ بہرحال جی یہاں لیتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملاقات ہوگی، چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جو نعت اور حمد و نعت ہے اسے ایز کریئر کس طرح اپنایا جا سکتا ہے۔ کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں محاصرے اور گرفتاریاں تیز کر دی ہیں۔ بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔
بھارتی فوجی محاصرے اور تلاشی کی خوفناک کارروائیوں کے دوران خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشتے۔ کشمیریوں کے خلاف بھارتی وحشیانہ اقدامات نے مقبوضہ جموں کشمیر میں پہلے سے ابتر صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کو بھارتی جارحیت سے بچانے کے لیے مثبت کردار ادا کرے۔ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت فاسٹ اور سمارٹ بنا دیا ہے۔ اس جدید دور میں ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آپ اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی دنیا کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایسی ہی انوویشنز اور انوینشنز کے بارے میں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ورچوئل ریالٹی، روبوٹکس، آٹومیشن، بلاک چین۔ دیکھیے how this world is going smart in smart world۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی حمد و نعت کی افادیت کیا ہے، کس طرح اسے سیکھا جائے، پرکھا جائے، کس طرح سمجھا جائے، اور اس کی جو اصل روح ہے، جو اصل ادائیگی ہے، وہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر اگر ہماری یوتھ جو کہ بہت امپاورڈ ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، نئے نئے ایونیوز کو دریافت کرنا چاہتی ہے، تو حمد و نعت ایز کریئر کس طرح آپٹ کی جائے، کیونکہ ظاہر بہت خوبصورت پہلو ہیں۔ حمد اللہ پاک کی ثنا ہے، نعت آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو سیرت طیبہ ہے اسے بریف کرتی ہے، بتاتی ہے ہمیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو یقیناً یہ دو کیفیات ہیں، دو یہ ڈومینز ہیں، اس میں کس طرح سیکھا جائے، کس طرح سمجھا جائے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ کامران، نعت خواں ہیں۔ فائزہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، میں بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ فائزہ، جو حمد و نعت ہے، ظاہر ہے اس کی افادیت تو کہیں نہ کہیں ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ کتنی ضروری ہے۔ بار بار ان کلمات کو، ان کلام کو پڑھنا، پھر اس کے بعد ادائیگی کرنا، میرے خیال ایمان کی تازگی اور پختگی بھی رہتی ہے۔ اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے فار دا سیک آف صرف لسننگ، کہ اگر سن لیا ہم نے یا ہم نے تعظیم کی حیثیت سے صرف سن لیا، سر نیچے کر لیا، لیکن اگر اس سے سمجھا نہیں تو میرے خیال کہیں نہ کہیں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی نیوز کی پوری ٹیم کا اور اسپیشلی آپ کے پروگرام کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جنہوں نے مجھے آج مدعو کیا اور اتنے خوبصورت موضوع کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، نعت کو سمجھنے کی اس طرح ضرورت ہے کہ نعت جو ہے وہ بیسیکلی خود ایک سبجیکٹ ہے پورا اوور آل، جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اور ان کے زندگی کے حوالے سے جو پہلو ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ فی الوقت بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو، ویسے تو نصاب میں شامل ہوتی ہے لیکن ایز اے سبجیکٹ اس کو نصاب میں شامل کریں، تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، جو ہمارے نئے آنے والے بچے ہیں، وہ اس کی اہمیت کو جان سکیں۔ نعت جو ہے وہ پڑھنا ایک سعادت ہے، ایک عبادت ہے، اور اس کے لیے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس کو ایز اے پروفیشن کیسے یا ایسے کس طرح اپنا سکتے ہیں، تو بالکل ایز اے پروفیشن بھی آپ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کتنا پیشنیٹ ہیں اس اپنے کیریئر کے بارے میں، آپ کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی ہے، کس حد تک موجود ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم بچپن سے ہی
اپنے گھروں میں حمد و نعت کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں. آنکھ کھولی تو وہ ایک ماحول دیکھا. جی اپنے بزرگوں سے, ہمارے گھر میں جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بچوں کو لے کے اور اس کی تربیت کیا کرتے ہیں. بالکل. تو الحمدللہ ہم اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں, تو آٹومیٹیکلی ہمارے اندر وہ چیز سرایت کر جاتی ہے, ہمارے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ ایڈ ہوتی چلی جاتی ہے. بس ضرورت صرف یہ ہے کہ اس کو تھوڑا نکھارنے کی. اور اس حوالے سے ہمارے ملک میں الحمدللہ جو بڑے مشہور و معروف معتبر نام ہیں, اس حوالے سے بہت ساری اکیڈمیز ہیں ہمارے ملک میں جہاں بچے جا کے باقاعدہ تربیت حاصل کر سکتے ہیں نعت خوانی کی, اور اس کو ایز اے پروفیشن جو ہے وہ اپنی لائف میں بالکل ٹھیک. اچھا, ایز پروفیشن یا ایز کیریئر کی اگر بات کریں, کیونکہ ظاہر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے نعت پڑھ لی, حمد و ثنا کر لی, تو میرا خیال سے ذمہ داری پوری ہو گئی. ایز کریئر ہم اس کو لینے آپٹ کرنے کا کبھی بچے بہت کم سوچتے ہیں. فوجی تو بن جاتے ہیں, ہم ڈاکٹرز بھی بن جاتے ہیں, ہمیں شوق ہے انجینئرز بننے کا, بچپن سے ایک وش لے کے چلتے ہیں جی میں نے تو فوجی بننا ہے. یہ تو بہت خوبصورت بات اپنی جگہ ہے, لیکن اگر ہم حمد و نعت کی بات کریں تو ثنا خواہ بننا یا نعت خواہ بننا میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا رتبہ بھی ہے. اللہ پاک میرے خیال سے چنتے ہیں اپنے لوگ کہ کس طرح ان کو اپنایا جائے. تو اس طرف اگر کریئر کو آپٹ کرنے کی کوشش کی جائے, آٹومیٹکلی جب آپ یہ سارے کام کریں گے, اس میں آپ کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے معاش کا طریقہ بھی کار بھی بن سکتا ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو اس کو ایز کریئر اپنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں؟ سب سے پہلے تو میں پھر وہی بات کہوں گی کہ آپ کے دل میں آپ کتنے پیشنیٹ ہیں اس بارے میں, وہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا بہت ضروری ہے. پھر آپ کو خصوصی تربیت اس کی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آج کل کچھ نعت خواہ ایسے دیکھے گئے ہیں, کچھ بچے بھی کہ جو کہ چاہتے تو ہیں کہ ہم کیریئر کے طور پہ اس کو اپنائیں, بٹ وہ شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں, جلدی سے پہنچنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جیسے باقی تمام کیریئرز ہیں, جیسے باقی تمام فیلڈز ہیں آپ کی, سیکھنے کا ایک طریقہ کار ہے, اسی طرح آپ کو اس میں بھی بہت سارا ٹائم دینا پڑتا ہے, بہت ساری ایفرٹس لگتی ہیں, محنت لگتی ہے, ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے سیکھنے کا. اس کے بعد جا کے آپ اس کو ایز اے کیریئر اپنا سکتے ہیں, اور بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ جس طرح باقی تمام فیلڈز ہیں ہماری لائف میں ان کی اہمیت ہے, تو اس کی بھی بہت اہمیت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے جو سینئر نعت خواہ ہیں, جنہوں نے ایز اے کیریئر اس کو اپنایا اور اپنی پوری لائف اس کے لیے دے دی, کئی سال گزار دیے اس کے لیے. ہم دیکھتے ہیں آج وہ ماشاءاللہ بہت اچھے مقامات پر پہنچے ہوئے ہیں, اور دنیا ان کو پہچان رہی ہے, اور دنیا میں انہیں بلایا جا رہا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ان کو جو ہے انوائٹ کیا جا رہا ہے. تو بیسک سیکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کسی ایک ایسے اکیڈمی کو, کسی ایسے ادارے کو چنیں کہ جو آپ کو صحیح تربیت دے سکے کہ نعت ہے کیا, نعت کی روح کیا ہے, نعت کس طرح پڑھی جاتی ہے, اور اس کو آپ ایز اے کیریئر لے کے کس طرح آگے چل سکتے ہیں. صحیح. اچھا, میں اگر بات کروں یوتھ کی, تو کتنا رجحان ہے سیکھنے کا, سمجھنے کا, اور پھر وہ لوگ ہیں جو کہ دل میں محبت رکھتے ہیں آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اگر محبت ہے دل میں, ساری چیزیں ہیں, لیکن پڑھنا بھی چاہتے ہیں نعت, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے اتار چڑھاؤ یا بیلنس رکھنے میں بہت جو ہے وہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں. اس کو کس طرح بہتر بنایا جائے؟ سیکھنے کا جو پروسیس ہے, اس کی کوئی ایج ہوتی ہے یا میرے خیال سے کسی بھی ایج میں آپ سیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل. سیکھنے کی دیکھیں, ہر کام کو اگر ہم کوئی کیریئر چنتے ہیں والدین اپنے پیرنٹس کے لیے, فار ایگزامپل اگر اس کو پائلٹ بھی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بچپن سے اس کی تربیت کا خیال رکھتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اس فیلڈ میں اپنے بچے کو لانا ہے, یا بچے کو خود بھی شوق ہے, تو آپ بچپن سے اس کی تربیت ایسی کریں کہ اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ اور جو اسکیلز وغیرہ وہ اس طرح سیٹ ہو سکے. آہستہ آہستہ جب وہ میچور ہوتا ہے تھوڑا سا, پھر اس کی آواز تھوڑی براڈ ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے ہی آپ اس بچے کو سیکھنے کا. اور رجحان کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو رجحان اس وقت بہت ہے الحمدللہ. میں جب جاتی ہوں مختلف اسکولز وغیرہ کے فنکشنز میں, ربیع الاول کے موقع پہ تمام کراچی اور تمام پاکستان کے اسکولز میں منعقد کیے جاتے ہیں, اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بچے بہت زیادہ شوق سے حصہ لے رہے ہوتے ہیں, بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم کم ہو جاتا ہے اور بچے پڑھنے والے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو رجحان تو الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت ہے. بے شک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں اگر بات کروں اسے نیشن وائڈ اگر بات کی جائے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے پلیٹ فارمز یا پھر ایسی کاوشیں کہ جہاں کانفرنسز کرانی چاہیے, جہاں اس طرح کے انیشیٹو لینے چاہیے, اس میں کمی ہے کہیں نہ کہیں, اور
مزید اس کو بڑھانے کی بھی کوشش جو ہے ہماری طرف سے, اور پھر انڈیویجولی تو لوگ کوشش کر ہی رہے ہیں, کلیکٹیولی ایک سوسائٹی کی حیثیت سے کس طرح اس کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ بالکل, ایک سوسائٹی کی حیثیت سے بھی ہمیں چاہیے, اور حکومتی لیول پر بھی تھوڑا چاہیے کہ اس کو تھوڑا انکریج کیا جائے. جو بھی بچے ایسے ہیں, جو بھی لوگ ایسے ہیں جو ایز اے فیلڈ اس کو اپنانا چاہتے ہیں, جس طرح باقی تمام فیلڈز ہیں اسی طرح یہ بھی ایک مکمل ایک فیلڈ ہے, بڑی معتبر سبجیکٹ ہے, تو ہم سب کو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ اپنا پارٹ اس میں ایڈ کریں, کچھ کام اس کے لیے کریں ہم. رائٹ, بالکل. اچھا فائزہ, کوئکلی مجھے بتائیے گا, وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ سٹارٹ کہاں سے لیں؟ اگر سیکھنا چاہتے ہیں, اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں ایز کریئر, تو پہلی جو سٹارٹ ہے وہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ کون سا ایسا سٹیپ ہے جو کہ لیا جائے, کیونکہ اب ٹائم ہمارے پاس کم ہے؟ بہت ایزی ہے کہ وہ اسکول میں ہیں اس وقت, سارے بچے جو اسکول میں ہیں, کالجز میں, آپ کے پاس اساتذہ ہیں اسکول میں, سب کے اسلامیت کے اردو کے اساتذہ ہوتے ہیں, آپ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, بیسک لیولز پر آپ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بہت ساری اکیڈمیز ہیں باقاعدہ, جو ہمارے رینون نعت خواں ہیں تو ان کی اکیڈمیز ہیں, آپ وہ جوائن کیجئے تاکہ آپ کو بالکل انیشیل لیول سے آپ کی تربیت کا آغاز ہو سکے. بالکل ٹھیک. فائزہ کامران, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے وقت نکالا, بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے, ہم خود بھی سیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں. بہرحال جی, حمد و ثنا ایک ایسا معتبر ڈومین ہے کہ جسے سیکھنا یا سمجھنا میرا خیال سے جتنا ہم اس کی طرف مائل ہوں, کوشش کریں کہ ہم ہر انڈیویجول کی حیثیت سے, چاہے ایز پروفیشن نہ بھی اپنائیں, لیکن حمد و ثنا کرنا اور نعت پڑھنا یقیناً مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. بہرحال جی, یہاں لیتے ہیں آپ سے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ.